Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें जर्मनी से ज्वाइन किया है अरीशा बब्बर ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है अतिया फरजीन ने और मसब ने। थैंक यू सो मच अतिया, थैंक यू सो मच मसब, थैंक यू सो मच अरीशा। आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जी जी, थैंक यू मोस्ट सो मच। वेलकम जी, आपके इनविटेशन का शुक्रिया। आज हम 3 टॉपिक्स पे, क्योंकि 3 गेस्ट हैं हमारे साथ, तो हम 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्वेर, मुझे लगता है पाकिस्तान का ये इश्यू नहीं है बल्कि पाकिस्तान और भारत दोनों कंट्रीज़ का ये इश्यू है। फ्लड की सूरत-ए-हाल बहुत स्वेर ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तान में हम देखें तो बहुत सारा लोगों का नुकसान भी हुआ। अभी हम रावी की भी बात कर लें या किसी भी पाकिस्तान के या किसी भी स्टेट की बात करें तो वहाँ पर हम फ्लड की सिचुएशन बहुत स्वेर खराब देख रहे हैं और यही हाल जो है वो हम इंडिया का भी देख रहे हैं। इंडिया में भी बहुत जो है बुरा सैलाब आया हुआ है और उन्होंने पानी पाकिस्तान में छोड़ दिया, जिस वजह से पाकिस्तान में भी अब लोग जो हैं वो इससे सफर कर रहे हैं। दूसरी खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ फ्लड के साथ साथ हमने देखा है कि अर्थक्वेक ने भी लोगों का जीना हराम किया हुआ है। वो ऐसे कि हमने अफगानिस्तान में देखा कि इतनी बुरा किस्म का फ्लड आया कि वहाँ पे भी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन उसमें एक और खबर हमारे सामने आती है कि वहाँ पर जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, खवातीन को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ एक स्टेटमेंट। उनकी लॉजिक ये है कि हम गैर महरम को हाथ नहीं लगा सकते और वो रेस्क्यू कैसे किया जाए, ये भी सूरत हाल देखने को मिली। और तीसरी उनके मिनिस्टर की पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट, दाइश के हवाले से स्टेटमेंट और लश्कर तैयबा के हवाले से स्टेटमेंट बात करेंगे और पाकिस्तान के इदारों को लेकर। और बीएलए में जो हम क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो बीएलए में जो टेररिज्म फैला रहा है और इंडिया का इसके पीछे हाथ है और अफगानिस्तान का इसके पीछे हाथ है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उस पर उनके मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम जो है वो अरीशा से करते हैं। तो पहली खबर हम डिस्कस करते हैं फ्लड के हवाले से। अरीशा, क्या कहना चाहेंगी फ्लड के हवाले से? बहुत ज्यादा स्वेर मसले मसाइल का लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ा, इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखती हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है क्योंकि ये अभी का मामला नहीं है, ये तकरीबन हर दूसरे साल फ्लड भी आता है। फ्लड क्या, मैं तो अगर रेन की भी बात करूँ, पूरा कराची डूब जाता है। मैं तो खुद कराची में ही रहती थी, तो ज़रा-सी बारिश आई, पूरा कराची डूब गया। बात ये है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आप ठीक है इल्ज़ाम देते रहेंगे जी इंडिया ने कर दिया, हालाँकि इंडिया ने पहले वार्निंग दी थी लोगों को कि वो वहाँ से जगह खाली कर दें, ठीक है? लेकिन आप उनका ज़िम्मेदार इंडियन साज़िश या यहूदी साज़िश, उसके अलावा हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या जो हमारे लोग हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है? उनके पास और कोई जवाज़ ही नहीं होता। उनकी अपनी जो नाकामियाँ हैं, ठीक है? जो खुद वो उस पे काम नहीं कर पा रहे, और ये फ्लडिंग अभी का इश्यू नहीं है, ये कब से कितने सालों से चला आ रहा है। तो जब आपको पता है कि ये इस तरह फ्लड आते हैं, बारिशें भी इतनी तबाहकुन होती हैं साबित पाकिस्तान में, आप इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे? आप उल्टा लोगों को फ़ज़ूल बातें कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया कि जी आप बाल्टियों में पानी जमा करके रख लें, काम आएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट और इतना गैर सीरियस, मतलब क्या कहेंगे इसको, नॉन सीरियस किस्म का बिहेवियर। आप देखिए यहाँ फ्लड आ रहा है और इनके दौरे खत्म नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ बाहर दौरों पे गए हुए हैं, ये सारी सिचुएशन है। तो आई थिंक उनको प्रैक्टिकली कोई स्टेप लेना पड़ेगा, फ्लडिंग को, इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। जो बारिशों की वजह से तो तबाहकारी हो जाती है ना पाकिस्तान में, ख़ुसूसन कराची में भी, और अब तो आपने देखा है रावी की वजह से जो पंजाब में हालत हो रही है, सब जगह हो रहा है। तो ये इसको, इनकी अपनी नाकामी है, इसको सीरियसली टैकल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ेकार है, जो हमारे लोगों का तरीक़ेकार है पॉलिटिक्स में, उनको कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। और क्योंकि उनके मफ़ाद जुड़े हुए नहीं है पाकिस्तान के साथ, ठीक है? तो उनको इस चीज़ को सुधारना नहीं है, बल्कि वो इसको एक मौके की तरह देखते हैं और वो भी वेट कर रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग आ जाए हमारे पास। फॉरेन फंडिंग आएगी तो उनकी जेबें भर जाएँगी। तो ये इस सिलसिले में इस वजह से मेरा ख़्याल है कि ये फ्लडिंग की जो सिचुएशन है, ये प्रेडिक्टेबल थी। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, ये पहले भी इस तरह की सिचुएशन बहुत दफ़ा होती रही है पाकिस्तान में। और आई थिंक अब उनको कुछ सीरियसली करना पड़ेगा, अलावा इसके कि आप सिर्फ़ दूसरों को ब्लेम दे दें कि ये इंडिया ने कर दिया, ये यहूदियों ने कर दिया, ये कर दिया। आप खुद कब करेंगे इसके लिए? आप स्टेप लेना नहीं चाहते क्योंकि आपका मफ़ाद नहीं जुड़ा हुआ पाकिस्तान से। आपने अपने पूरे एसेट्स बाहर रखे हुए हैं, आपका कोई लेना-देना नहीं है। लोग डूब रहे हैं, लोगों के जितने मर्ज़ी एसेट्स तबाह हो जाए, यू डोंट केयर, क्योंकि आपका तो यहाँ मफ़ाद नहीं है।
تو یہی چل رہا ہے جو بیسک بات ہے، لیکن میرے خیال سے اب اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوئی خود حکمت عملی کرنی پڑے گی، بجائے صرف باتیں کرنے کے کہ یہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، یہاں پانی چھوڑ دیا، یہ تو پھر ہمیشہ اب بہانہ رہے گا. کل تک اگر کوئی اور آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، جیسے اب افغانستان کی بات کر رہا ہے یا یہ پتہ نہیں افغانستان کرا رہا ہے، تو اب ان کو خود جو ہے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. جی جی. صحیح ہو گیا. ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں، عطیہ کی طرف. عطیہ کیا کہنا چاہیں گی فلڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ پاکستان میں تو یہی ہے کہ ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور جس وجہ سے پاکستان کی عام عوام کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے عطیہ؟ اچھا، میں ربیحہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی. یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ فلڈ میں انڈیا کا کتنا رول ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ جو سندھ میں فلڈ آ رہا ہے اس میں پنجاب کا کتنا رول ہے؟ آپ کس طرح سے اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اگر آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں فلڈز آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، انڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ انڈیا وہاں سے پانی چھوڑ دیتا ہے. تو میرا یہ میں بالکل علیشہ کے ساتھ ایگری کروں گی یہاں پر کہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے بیسکلی وہ اپنی جو ذمہ داری، اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس سے بیسکلی جان چھڑانے کے لیے ہم لوگوں کو ایک بلیم گیم کھیلتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی جو پاکستان میں فلڈز آئے ہیں اس کی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. اور پھر چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جائے، جیسے نے بولا کہ وہ یہودی سازش ہوتی ہے، یہ انڈیا کے اوپر سازش کا الزام لگا دیتے ہیں. ہاں، ہم ایک حد تک ضرور بلیم کر سکتے ہیں انڈیا کو، لیکن ہم یہ نہیں بلیم کر سکتے کہ ہر سال یہاں پہ فلڈز آ رہے ہیں اور ہر سال جو ہے وہ انڈیا ہی رسپانسبل ہے. ہم یہ کب کہیں گے کہ ہمارا جو ڈیمز بنانا وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ یہاں پر پانی تھوڑی سی بارش آ جائے تو ہمارا جو سینیٹیشن سسٹم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری بارش کو بھی برداشت کر سکے. تو پھر اس میں تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ انڈیا کو بلیم کر سکتے ہیں نا. اس کے انہی ایریاز میں لگائی جاتی ہے، انہی چیزوں پہ لگائی جاتی ہے، میٹرو بس پہ لگائی جاتی ہے، اورنج ٹرین پہ، ان سارے جو آپ کے منصوبے ہوتے ہیں ان پہ لگائی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹ لیے جا سکیں اور بار بار یہ کہا جا سکے کہ ہم نے پاکستان نے جو ہے وہ یہاں پہ فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں، پاکستان نے یہ لگایا. اور جب آپ کے الیکشنز آتے ہیں تو الیکشنز میں وہی ایک سلوگن ریز کیے جائیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے تو ہمیں اس بیسس پہ فنڈ کی جائے، جبکہ جو مین ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو نہیں کیا جاتا. اور پھر یہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈ آتا ہے اور کئی جانیں لے جاتا ہے، کئی ہمارا جو سالوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. مصب کی جانب بڑھتے ہیں. مصب ونس اگین شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے فلڈ کی سچویشن پر؟ اور ٹرمپ نے بھی فلڈ کو لے کر اسٹیٹمنٹ یہی پاس کی تھی کہ پاکستان میں جو تباہی کی ذمہ دار ہے وہ انڈیا ہے. کیا بسم کہنا اللہ چاہیں گے آپ؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں منصور علی خان کے ساتھ مریم اورنگزیب موجود تھی، اور مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اس وقت غالباً سیکرٹری ٹو سی ایم پنجاب ہیں، اور انہوں نے اسی سال میں پیش گوئی کر دیا کہ اگلے سال پاکستان میں 30% مزید بارشیں ہوں. ٹھیک ہے، تو دونوں محترم مہمانوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں جس طرح کی واٹر سٹوریج اور فلڈ مینجمنٹ یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنی چاہیے تھی، ہم اس میں بری طریقے سے ناکام ہیں. ٹھیک ہے، بروٹل آنیسٹی کے ساتھ سب سے پہلے تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، جب کبھی آپ ایک انالیسس کرنے بیٹھیں گے کہ انڈیا نے کس طرح سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا اور پاکستان نے کس طرح سے کی ہے، تو آپ کو ایک واضح ڈفرنس نظر آئے گا کہ ہماری پرائورٹیز کیا رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کچھ جو تھوڑی سی ریسرچ کی اس کے اندر یہ چیز پائی کہ 92 میں سن 1992 میں آخری دفعہ لاہور جو ہے وہ سیلاب کا شکار ہوا. ٹھیک ہے، سیلاب کی زد میں ہے. 1992 کے بعد سے اب تک راوی میں اتنا پانی کبھی نہیں آیا. وہ پچھلے 30-40 سالوں کا پانی اکٹھا ہی اس دفعہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو وی شوڈ ہیو بین مینٹلی پریپیئرڈ فار دس، کیونکہ ٹھیک ہے بے شک اس کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ ضرور ہے اور ایک بہت بڑی حد تک ہے، لیکن آپ کے پاس اس چیز کا کچھ سولوشن بھی تو ہونا چاہیے تھا. آپ کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا اس سے جو ہے نا فائٹ کرنے کے لیے. اس کے اگینسٹ آپ کی مینجمنٹ کے پاس کچھ بہت سالڈ ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں نظر آیا. رہی بات اس کو مینج کس طرح کیا جا رہا ہے، دیکھیں ریلیف کیمپس ہر سال قائم ہوتے ہیں اور یہ
I have been part of 2 relief camps. تو اس بات کی تو میں یہاں پہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ جو ریلیف کیمپس ہوتے ہیں یہ بہت اچھے کیمپس ہوتے ہیں, مطلب ان کے اندر بہت بہترین فیسلٹیز ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر انہی فیسلٹیز کے اوپر جو فنڈز لگائے جا رہے ہیں ان فنڈز کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے کہ آپ کے جو سیلاب کے خلاف بند ہیں, جو آپ کا نہری نظام ہے, اس کے بعد جو آپ کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے, دیکھیں اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کا صرف ڈیم ایک طریقہ نہیں ہے. آپ اسٹریم لائنز بناتے ہیں, آپ ریورز کو اسٹریمز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, آپ مطلب دیر آر اے لاٹ آف سولوشنز فار دس. اس وقت بھی پاکستان کے اندر 2 ڈیمز کے اوپر کام چل رہا ہے اور 2015 سے چل, ٹھیک ہے. آئی ڈو ہیو اے سورس جو اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ان کی ٹائم لائن ضرور آگے ہو رہی ہے, لیکن ان کے اوپر کام جب ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. باقی کبھی کبھی ہرڈلز اینڈ ہنڈرنسز بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کام رک جاتا ہے, ٹائم لائن آگے ہو جاتی ہے, بٹ ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. اور یہ جو اسٹیپ 2015-16 میں لیا گیا تھا, لیا بہت پہلے جانا چاہیے تھا. دوسری بات, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی, تو میں since May 2025 I have been suggesting everyone کہ آپ کچھ بھی سنیں, دیکھیں یا پڑھیں, اس کو فیکٹ چیک ضرور کریں. اس کو فیکٹ چیک کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس دنیا کا جو سب سے خطرناک ویپن ہے اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سب سے زیادہ تباہ کاری اس کی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے جس کا بھی ابھی آپ نے ذکر کیا, اور اگر ہم یہ لوپ میں چل رہی ہے, اگر ہم اس کی اوریجنل پریس کانفرنس یا جو میڈیا بریفنگ ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں یو ایس چائنا ٹریڈ کی, جس کے اندر ان کا کہنا یہ, اور انہوں نے ایک دفعہ پھر چائنا کو سماش کیا اپنے الفاظ سے کہ چین نے فلاں فلاں ہماری ٹریڈ ڈیل کے تحت جو اس کے جو بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ سب سیپس تھے ان کے اندر سے کچھ چیزوں کی کمی ہے, کچھ چیزوں میں زیادتی ہے, یہ وہ. تو بیسیکلی یہ ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی کوئی میڈیا سٹیٹمنٹ دیتے, اگر وہ اس طرح کی کوئی بات مطلب ٹویٹ بھی کرتے, جیسے پچھلے دنوں یہ ایس سی او سمٹ کے دوران شی جن پنگ اور ولاڈیمیر پیوٹن they were talking to each other while walking on the red carpet. تو بات کی تصدیق سے پہلے ہی امریکی صدر نے ایک بہت بڑی ٹویٹ کی اور اس کے اینڈ پہ لکھا کہ pay my regards while you conspire against the United States. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں, الفاظ کے کھلاڑی ہیں, الفاظ کے سوداگر بھی ہیں اور جادوگر بھی ہیں, تو اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے تو یقین جانیے رائٹرز ہو, الجزیرہ ہو, سی این بی سی ہو, بی بی سی ہو, اس طرح کے جتنے بھی ریسپیکٹڈ نیوز سورسز یا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس کو ضرور رپورٹ کرتے. صحیح ہو گیا. ہم عریشہ کی جانب بھی بڑھیں گے. عریشہ, پاکستان تو یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے واٹر کو ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے. تو عریشہ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پاکستان سے اس طرح کی خبریں آ جانا, ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بہتر کر پا رہے؟ ہم بلیم ہمیشہ انڈیا پہ ہی کیوں کرتے ہیں ہر چیز کو لے کر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, لوگ ہماری عوام کو ایجوکیشن سے دور رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو آسان حل ملا ہوا ہے. اب آپ خود سوچیں نا کہ یہ پاکستان کا جو وجود ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے انلیس وہ یہ نہ پروف کر دیں کہ بھئی ہمیں انڈیا کے یا ہندوؤں سے ہمیں بڑا خطرہ تھا, ٹھیک ہے. تو وہ خطرہ وہ جان کے لوگوں کی برین واش کرنے کے لیے ان کو بار بار ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ جی انڈیا سے ہمیں بڑا خطرہ ہے, ہندوستان سے, ہندوؤں سے ہمیں بڑا خطرہ ہے. اور اس کو بار بار لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ایک جواز ان کو چاہیے ہوتا ہے خود کو بھی مطلب مضبوط کرنے کا, اور پھر جتنا وہ لوگ بجٹ لیتے ہیں اور جس طرح سے وہ پورا کنٹرول کر رہے ہیں کنٹری کو, ٹھیک ہے, تو ان کو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے بار بار ایک ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں, انہوں نے ایک بنا لیا طریقہ کہ جی انڈیا کی سازش, تو انڈیا پانی کو بھی استعمال کر رہا ہے, انڈیا جو ہے وہ بی ایل اے کی بات ہوتی ہے تو جی وہ بھی انڈیا کنٹرول کر رہا ہے, تو سارا کچھ انڈیا کی وجہ سے. اب اگر سی پیک بھی نہیں ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو سب کچھ انڈیا کی وجہ سے, دہشت گردی انڈیا کی وجہ سے. تو یہ ایک نیریٹو ہے جو ڈالا جاتا ہے لوگوں کے سامنے. کیوں بیچارے, کیونکہ لوگ بھی ہمارے بھولے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے ایجوکیشن. ان کو آپ نے آپ نے کنٹری بنایا ہی یہی, آپ نے بچپن سے اسکولوں میں پڑھا کے یہ برین واشنگ کر دی کہ جی ہمیں ہندوؤں سے بڑا مسئلہ تھا تو ہم لوگ اسی لیے ٹو نیشن تھیوری اور ہم لوگ الگ ہوئے. تو یہ اس
اس کو ہی ایک طرح سے ویلڈ کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی پانی کو ویپنائز کر رہا ہے، حالانکہ میرا نہیں خیال انڈس واٹر ٹریٹی کو کر کے کوئی خاص اچیو کیا بھی ہے انڈیا نے، اگر اس کو کرا بھی ہے، لیکن ابھی بھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سیلاب تو وہاں بھی آیا، تباہ کاری وہاں بھی ہوئی ہے، اور ان کو کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کرنا ہی تھا، اور انہوں نے پہلے وارننگ بھی دی تھی کہ جی یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پاکستان کیوں نہیں کوئی کے علاقے دیکھ لیں، ابھی آپ یہ اپنے کراچی کو دیکھ لیں، کہاں کہاں کام ہوا ہے، کہاں انہوں نے کچھ کیا لگایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے، اپنی ان کی جو ہے نا شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، پھر جب کچھ ہوتا ہے پھر کوئی سیپریٹسٹ جب موومنٹ چلنے لگ جاتی ہے سندھ میں، بلوچستان میں، تو جی یہ تو انڈیا کی سازش ہے. ہاں بلوچستان کو آپ نے خود اگنور کیا ہوا ہے، سندھ کو آپ نے خود اس طرح سے کیا ہوا ہے، تو پھر اب کیا ہی کر سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں. آپ سارا کچھ آپ نے جو کرنا ہوتا ہے ریسورسز، کراچی کا جو جی ڈی پی ہے سب جا کے آپ اپنے پنجاب کے 2 شہروں میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب آپ وہاں بھی حالات دیکھ لیں، اب جو فلڈ آیا تو کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کی اپنی شارٹ کمنگز ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ لوگ اس چیز پہ برین واش ہو جاتے ہیں، ان کو بچپن سے یہی ایک ہی چیز سکھائی گئی ہے، ان کو آپ نے صرف نفرت ڈالی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے جس قسم کی اسپیچ کی تھی، اس میں انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ بھائی 1947 کا مقصد تھا، اور تب تک ہم نے اچیو یہ کیا کہ بس ہم ہندوؤں سے ہم الگ ہو گئے. مطلب ان کے پاس اور کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں تھی کرنے کو جو ہم نے پاکستان بنا کے اچیو کر لیا. مطلب کیا کیا آپ نے؟ تو ظاہر بات ہے آپ کو بار بار یہ نیریٹو بیچنا پڑتا ہے کچھ نہیں اپنے ملک کے لیے، اور آپ کو لوگوں کو اسی طرح برین واش رکھنا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو بڑا خطرہ ہے، دشمن میں سے ہمسایوں سے بڑا خطرہ ہے، تو بس اب ہم اب اپنے ملٹری کے آگے تم لوگ اپنے جھکتے رہو. تو یہ ساری بات ہے. عطیہ آپ کی طرف میں بڑھوں گی. آپ نے دیکھا ہے کہ ارتھ کوئک جہاں پہ فلڈ جیسی مصیبت کا سامنا ہم عوام کو کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ ہم فلڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے پڑوسی کنٹری میں بہت سارے لوگ جو ہیں فلڈ کی وجہ سے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. فلڈ کے علاوہ ارتھ کوئک کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے وہاں پر کچھ خواتین کو لے کر بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور عجیب سی اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے؟ اچھا ربیہ، میں یہاں پہ یہ ضرور ایڈ کروں گی جہاں علیشہ نے بات کیا، میں اس میں ایک چیز یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ ہم یہاں ایسی بہت سی باتیں ہیں، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، انڈیا کو بلیم بھی کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ اب میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ انڈیا سازشیں کر رہا ہے، کیونکہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، پہلے بھی بتا رہے تھے کہ جو ہے پاکستان میں رین فال کا جو اب بہت زیادہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ آپ کی بہت زیادہ بارشیں ہوں گی. تو اب آپ کو جب پہلے پتا ہے، جب آپ ایک منسٹر بول رہی ہے اور آپ کو پہلے سے پتا ہے، تو آپ پہلے سے کیوں نہیں اس کے ارینجمنٹس کر کے رکھتے ہیں؟ آپ پہلے سے کیوں نہیں، آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں پر ہے، آپ پہلے سے یہ سب کچھ کیوں نہیں مینج کر کے رکھتے؟ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ جو آپ نے بات کی ہے ارتھ کوئک کی، تو جو ہم لوگوں کو جو سننے کو مل رہا ہے، اور جو یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ جی فیمیلز کا، انہوں نے بالکل بولا کہ فیمیلز کو اپنے ٹچ نہیں کرنا، فیمیلز کیونکہ نامحرم ہے تو نامحرم کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا، اور آپ جو میل ریسکیور ہے وہ ان کو ریسکیو نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے، میرا اپنا پرسنل بھی بلیف یہی ہے کہ کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی کلچر ہو، اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ آئی تھنک شاید ہماری سوسائٹیز ہیں جو یہ خود سے ایک آئیڈیاز ڈیولپ کر لیتی ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے سیکنڈ سٹیزن کا درجہ دیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی لائف جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکچولی سیو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کوشچن اگر جس جگہ پر اٹھایا جا رہا ہے، آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ پھر آئی ڈونٹ فیل لائک کہ ہاں وہاں پر لائف کی ان اٹ سیلف کوئی سیکیورٹی آپ کو موجود ہے. اور جس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں طالبان کے دور میں کہ فیمیل کے تو وہاں پر کوئی رائٹس نہیں ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے پورا اس ارتھ کوئک میں جو فیمیلز کے ساتھ، آئی تھنک وہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ان شارٹ جہاں پر اسٹیٹ کی جو
نئی ریل نہیں ہوتی. فار ایگزامپل جو ہمارے بلوچستان ایریاز ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کو اتنی زیادہ آزادی حاصل نہیں ہوتی. بلکہ میری ایک میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی کہ میری ایک روم میٹ تھیں اور وہ موسیٰ خیل کے علاقے سے تھیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر اس ٹائم پر یعنی 2025 میں بھی وہاں پر جو ہے آپ کو ایک جو فیمیل ہے وہ باقاعدہ بازار اکیلی نہیں جا سکتی. اس کو ایک میل چھوٹے سے بچے کو بھی ایون اپنے ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. تو آئی تھنک جہاں آپ نے ٹریڈیشنز اس طرح کی سیٹ کر دیا اور آپ نے یہ بتا دیا وہاں کی پبلک کو کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے ہی کہا گیا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے, تو وہاں پہ تو آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم کر رہے ہیں نا. آپ ان کو وہ یہ چیز کو لے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے, اور وہاں پہ فیمیلس بھی اسی چیز کو اس طرح سے لے رہی ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح کیا جا رہا ہے. تو وہ بھی مجھے یہی بتا رہی تھی کہ وہاں پہ کوشچن نہیں کرتے اس چیز کو, اس اتھارٹی کو کوشچن ہی لیتے ہیں. مطلب کیا کہنا چاہیں گے آپ جو یہ ارتھکویک جیسی مصیبت افغانستان میں ہے اور وہاں پر خواتین کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں اس پر آپ اپنا کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جیسے کہ لیٹس اسٹک ٹو دی ٹاپک. فار اسٹارٹرز ایک بریف سی اسٹیٹمنٹ دے دوں. ٹو نیشن تھیوری نیور نیڈڈ ویلیڈیشن, اٹ واز دیئر, اٹ از اسٹل دیئر, ٹھیک ہے. اور بہت سے پروون فیکٹس ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت موضوع افغانستان کا زلزلہ ہے. نہایت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے یہ, جو دین کے نام پہ شدید بدعت ہے, ہم بطور مسلمان اس میں ید طلوع رکھتے ہیں, ٹھیک, سب سے پہلے. دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان ٹیک اوور سے پہلے اور طالبان ٹیک اوور کے بعد, اور ایسا 2 دفعہ ہوا, 1992 میں اور پھر ابھی یہ موسٹ ریسنٹلی, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب طالبان نے افغانستان کو ٹیک اوور کیا ہے وہاں پہ صرف اور صرف کلیمٹیز اور ڈیزاسٹرز, اور ہمارے ہاں جو آپ کہہ لیں کہ میل ڈومیننس ہے اس کو نہ صرف جائز قرار دیا جاتا ہے بلکہ ثابت بھی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. نہایت بدقسمت ہے ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ اس قسم کے آپ کہہ لیں احکامات دیے جائیں کہ جی کوئی مرتا ہوا غیر محرم ہو تو اس کو نہیں بچایا جا سکتا. میں نے جتنی بھی اسلامی شریعت اور مختلف توضیحات, ٹھیک ہے, مختلف مرجوں کی, مختلف مکاتب فکر کی, مختلف علماء کی, جو ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر میں بڑے بہت زیادہ پریسیڈنٹڈ ہیں, مطلب جن کو ہم گولڈن ورڈز میں یاد کرتے ہیں, تو میں نے ان میں سے کسی کی بھی توضیح کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کہ اگر کوئی مرتا ہو تو اس کی جان بچانا جو ہے وہ غیر شرعی ہے, بالکل نہیں. سب سے پہلے تو یہ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ خواتین کی تعلیم روک دی, اگر آپ کہتے ہیں کہ خواتین ہی پڑھائیں گی تو اس کے لیے تعلیم یافتہ خواتین کی ضرورت ہے, ان کی آپ نے تعلیم روک دی. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی محرم اور غیر محرم اور یہ نو سکن ٹچ, اس قسم کا کوئی اصول ہے جو کہ کچھ دیر پہلے میری نظر سے بھی گزرا ہے. تو اگر آپ خواتین ریسکیورز کو کام نہیں کرنے دے رہے تو آپ ان کی جان کیسے بچائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ بچوں کو بچا سکتے ہیں, آدمیوں کو بچا سکتے ہیں, تو اگر ربل میں پھنسی ہوئی خواتین ہے وہ انسانی جان ہے, وہ قیمتی جان ہے, اور ایک انسانیت بچانا ہے, ایک جان بچانا, ٹھیک ہے, انسانیت بچانے کے برابر ہے. میرے خیال سے نہایت ہی ربش قانون ہے یہ, نہایت ہی ایبسرڈ قسم کی سوچ ہے یہ. دوسری بات, جہاں تک بات رہی فلڈز کی, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے پانی کو ویپنائز کیا ہے, ٹھیک ہے. دے ہولڈ دی اپر پارٹ, جہاں سے انڈس شروع ہوتا ہے, یہ 6 دریا جہاں سے آتے ہیں, انڈیا ہولڈز اتھارٹی آن دیٹ ریجن, ٹھیک ہے. تو انڈیا پانی کو ویپنائز کر سکتا ہے, ایک چیز, ٹھیک ہے. دوسری چیز, ہاں ہماری شارٹ کمنگز ہیں,
بالکل ہیں. اور ہم جب تک ان کو کور اپ نہیں کریں گے ہم تب تک کسی طرح کلیمٹی کا شکار ہوتے رہیں. ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں, انڈیا کے اندر جو تعداد ہے ڈسپلیسڈ لوگوں کی دیٹ از بلو 100,000 اور ان کی آبادی 1.5 ارب ہے. ٹھیک ہے, 1.5 ارب دنیا کی پہلی یا دوسری, غالباً اب پہلی سب سے بڑی جو ہے نا پاپولیشن انڈیا کی. ٹھیک ہے, وہاں پہ 1 لاکھ سے کم لوگ ہیں, پھر بھی انفارچونیٹ ہے, جس کا گھر جاتا ہے وہ جانتا ہے. یہاں پہ اس وقت تک اب تک 25 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے. ٹھیک ہے, نہ اس کی لینتھ کافی ہے نہ اس کی وڈتھ بڑی ہے. یہاں پہ 1.8 ملین 18 لاکھ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں. یہ صرف فلڈ سے نہیں ہوتا, فلڈ پاکستان میں ہر سال آتا ہے, یہ پانی کی ویپنائزیشن سے ہوتا ہے. I don't remember that Sardar, I guess he was from INC. اور اس نے اس بات کا انڈیا اب سے 4 ماہ پہلے دے دیا کہ آپ پانی روکیں. کینیڈا میں انٹرویو دے رہا تھا, آپ پانی روکیں, آگے ساون ہے, برسات ہے, آنے دیں, بارش آنے دیں. آپ جب سیر ہو جائیں پانی سے اسپل ویز کھول دیں. آپ اسپل ویز کھولیں گے, دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار دس, اسپل ویز بند کریں, پھر بارش آئے گی. آتی برسات ساون بھادروں کہتے ہیں اس کو پنجابی موسموں کے اندر. ٹھیک ہے, آتی برسات ہے, جاتی برسات ہے, بارش ہونی ہی ہونی ہے. اور یہ خطہ دنیا کا اٹ از پاپولر فار ایگریکلچر اینڈ رین بیسڈ ایگریکلچر, بارانی زراعت کے لیے مشہور ہے. ٹھیک ہے, وہ اسپل ویز کھولیں گے, وہ اسپل ویز بند کریں گے. جیسے جیسے ان کا جو واٹر لیول ہے وہ اپنی لمٹ کو ایکسیڈ کرنے لگے گا, وہ اسپل ویز کھولیں گے. یہاں پہ پانی کو بے شک ویپنائز کیا گیا ہے. چناب کی سطح 2 مہینے پہلے کدھر تھی, پھر انہوں نے پانی کھولا, واٹر لیول ایکسیڈ ہو گیا, پھر انہوں نے پانی روکا, پھر وہ نیچے آیا, اور پھر انہوں نے پانی کھولا. یہ جو چیز ہے یہ ہو رہی ہے پہلی دفعہ. ٹھیک ہے, آپ کم سے کم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. They did not have anything to portray in front of their nation after April 22. It was a disastrous political move. 26 لوگوں کی جان بھی لی, پھر انہوں نے منہ کی بھی کھائی ہے, اور اب وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اتھارٹی ہے اس چیز کے اوپر. میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا کہ یہاں پہ ہماری بھی شارٹ کمنگز ہیں, لیکن اگر آپ نے 1 منٹ کی ریل میں آرمی چیف کی تقریر سنی ہے تو وہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اس کے اندر بہت سی ایسی اور بھی چیزیں تھیں جو قابل ذکر تھیں, جن کو نوٹس کیا جا سکتا تھا, جن پہ عمل کیا جا سکتا تھا. باقی 2 نیشن تھیوری کی ویلیڈیشن, 2 نیشن تھیوری کو کبھی بھی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ 48 سے لے کے 71 تک, اور خاص طور پہ 65 سے لے کے 71 تک کے تمام تر جو حالات, واقعات, معاملات جو کچھ بھی اس دوران پیش آیا, اگر آپ اس کو سمجھا کہ ایون پاکستان, ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان, یہ بھی 2 نیشن تھیوری کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. اور اچھا ہوا کہ آج بنگلہ دیش ایک سیپریٹ اینٹی ہے, کیونکہ نہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ ہوائی راستہ ہے, نہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ زمینی راستہ. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنڈلی جب آپ, پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے فیکٹ وہ اخذ کر رہا ہوں, ادھار لے رہا ہوں, انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ہمارے ہاں بات ہوتی ہے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اٹ از فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. 2 نیشن تھیوری کو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ویپنائزیشن آف واٹر ہے نا, دس از آلسو 2 نیشن تھیوری. آپ بی جے پی کی گورنمنٹ کا سٹانس اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ علی گڑھ کا نام ہری گڑھ کر دیں, اور یہ چیز پچھلے 5-6-7 سال سے چل رہی ہے. 5 سے 7 سال ہو گئے اس چیز کو. بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا وہ کافی نہیں تھا. ابھی بھی 2 نیشن تھیوری کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے. ویپنائزیشن آف واٹر ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, تب تک ہوتی رہے گی جب تک آپ اس کے خلاف کوئی بہتر اقدامات نہیں کرتے. آپ ڈیمز, پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بڑے پیمانے کے ڈیمز نہیں بناتے تو آپ کم سے کم چھوٹے پیمانے کے ایسے ڈیمز بنائیں جو آپ کی نہ صرف سٹوریج کو بلکہ کیپیسٹی کو اور برداشت کو بھی جو ہے وہ انکریز کریں. پچھلے دنوں مراد علی شاہ فریال تالپور اور بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس میں تھے, جب ان کو یہ بتایا گیا کہ سندھ میں, دریائے سندھ میں, یعنی صوبہ سندھ سے 1.1 ملین کیوسک کا سیلاب گزرنے کی جو ہے کا انڈیا ہے, یہ پیش گوئی ہے کہ 11 لاکھ کیوسک پانی کا سیلاب گزرے گا سندھ سے. جس کے جواب میں مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ ہم
800,000 سے 900,000 کیوسک واٹر کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور چھوٹی سی کلیئر کر دوں. ایوری گورنمنٹ دیٹ ہیز بین ان پاور ان پاکستان ہیز ورکڈ. ایٹ لیسٹ اگر آپ وہاں جا نہیں سکتے تو مت پڑھیں پاکستان کو, برٹانیکا پڑھ لیں, بزنس ٹیک پڑھ لیں, آپ کے فیکٹس کلیئر ہو جائیں گے کہ تھر کا موبائل ہاسپٹل یونٹ اس وقت ایشیا کے ٹاپ 5 میں ہیں, جو نہ صرف میزلز, ہرپیز جیسی وائرل ڈیزیزز بلکہ ویکسینیشن آف نیو بورنز اور حاملہ خواتین کے علاج میں بھی بہت سرگرم ہیں. ایسا یو ٹی کے اندر انٹرنیشنل کیسز آتے ہیں ٹرانسپلانٹس کے, کیمو تھراپیز کے. لاہور اینڈ کراچی بیئر انٹرنیشنل پیشنٹس. And I know for a fact because my father also has to go through chemotherapy every 15 days. So when I went into thorough research, I found out that we bear a lot of international patients when it comes to transplants, کیا کہتے ہیں اس کو, dialysis, chemotherapies. تو ہم کوئی سڑک پہ پڑے ہوئے نہیں ہیں, ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. ہم آج بھی دنیا کے بہترین سرجیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں. یونائٹڈ یورپ فٹ بال ایسوسی ایشن آج بھی ہم سے فٹ بالز خریدتا ہے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ ہم ان کی برانڈنگ کرنے میں ناکام ہے. ہمیں بہت سی چیزوں پہ کام کرنا, لیکن ہم سڑک پہ پڑے نہیں ہیں. بالکل, لیکن مطلب ہر سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں بہتری کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے. اب ہم ہر اکثر وقت ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور ریشا آپ کی جانب پڑھتے ہیں, کیا کہیں گی یہ جو ارتھ کوئک کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی سچویشن, اور افغانستان میں جو خواتین کے ساتھ سلوک ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ یہ کیا فیئر خواتین کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہے؟ نہیں یہ بالکل انفیئر ہے. اور جب سے آپ دیکھیں طالبان آئے ہیں بہت ہی مطلب عورتوں کا برا حال ہو گیا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کی پابندی لگا دی میڈیکل سائنسز پڑھنے پہ. پھر اب آپ دیکھیں کہ جب ڈلیوریز کرانی ہوگی تو گائناکالوجسٹ پھر کہاں سے لائیں گے؟ پھر وہاں ان کو مسئلہ ہوگا کہ جی مرد کیوں ڈاکٹر ہو. یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں گی یہ افغانستان میں بھی ہے. اور آپ کو میں خود جب کراچی میں پریکٹس کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو افغانی لوگ تھے, ٹھیک ہے, وہ آتے تھے, ان کا یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے گھر میں ڈلیوری کرا رہے. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیسو بلیڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور عورت ایک ٹراما میں جاتی ہے, آپ بجائے اس کو, اور ان کو سمجھ آتا نہیں, دائی اماں لے کے آ جاتے ہیں جن کو کچھ نالج نہیں ہے, تو وہ عورتیں بالکل کولیپس ہو رہی ہوتی ہیں, وہ تب آتی ہیں, اور کچھ کی تو میرے سامنے اسٹریچر پہ لیٹے جان نکل جاتی ہے. پردے کو لے کر میں تو ویسے تو میں عورت لفظ کے بھی خلاف ہوں, کیونکہ اس کا مطلب وہی چھپانے کی چیز اور یہ سب. تو ان کو عورت کو ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. اپنا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ عورت کے پردے کو لے کے جتنا ان کا obsession ہے اس کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. مطلب ایک عورت انسان ہے, سب سے پہلے وہ یہ چیز تو سمجھے. ہم جب بھی فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا کرٹیسزم ملتا ہے پاکستان میں بھی کہ جی ہم غلط فیمنزم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی عورت کی بات ہوتی ہے تو اچھائی اور برائی کیوں بیچ میں آ جاتی ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آپ ہی عورت کے لیے ڈیسائیڈ کرو. عورت خود کسی قابل نہیں ہے, وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی. تو عورت کو خود آپ پہنچ گئی اور یہ کو سمجھ نہیں آتا. یہ بیکورڈ رہیں گی. اس طرح کی کنٹری افغانستان ہو گیا, یہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ کنٹریز وقت بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ جو بالکل ہی ایکسٹریمزم عجیب قسم کا ان کے دماغوں میں آ چکا ہے لوگوں کے, یہ بیکورڈ رہیں گے انلیس کہ ان کی عورتیں نہیں آتی نا, ان کی اکول نہیں ہوتی, اور وہ آ کے فائنینشلی اس طرح سے نہیں سوسائٹی کو لے کے چلتی, تو ان کے جی ڈی پی بھی ورک نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ورک کرے گا, اور انہوں نے پیچھے بھی رہنا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اتنا عجیب قسم کے میل ڈومینیشن سے ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے افغانستان نے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی, ہمیشہ بری چیزوں میں افغانستان کا نام آ رہا ہے. ان کو مل کیا رہا ہے اتنا عورتوں کو سبجوگیٹ کر کے, مطلب عجیب حالات ہو گیا. آپ دیکھا کریں کہ جی گھروں میں کھڑکیاں نہیں ہوں گی, مطلب آپ, اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ حقیقت ہے. میں خود کیونکہ پاکستان میں پریکٹس کی ہے, تو جب ایسی افغانی, آپ کو پتا ہوگا ریفیوجی عورتیں ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں تو ان میں بڑے کامن ہے. پھر ان میں کیا ہوتا ہے
کہ جی ان کی ڈسک اکثر کولیپس کر جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, سارا دن گھر میں ہے, گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. پھر گھر میں کیا کرتی ہوں, ان سے پوچھو کیا ہابی ہے, جی بس میں بیٹھی رہتی ہوں اور بیٹھ کے سلائی کرنا. اب وہ زیادہ دیر آپ بیٹھ کے سلائی کرو 4-5 گھنٹے, تو آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کی جو کمر ہے اس پہ بوجھ پڑتا ہے, اور آپ کا پہلی ویٹ گین بھی ہوا ہوا ہے, آپ کی کوئی فزیکل ہیلتھ نہیں اچھی, تو عورتیں اتنی بری حالت میں آتی ہیں. اور پھر وہ ان کا جو نظام ہے پردے کا کہ جی آنکھیں بھی نظر نہ آئے, برقع ایسا پہننا ہے, دھوپ کبھی وہ لگاتی ہی نہیں ہے. پاکستان جیسا کنٹری, اس میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوئی ہوئی ہے عورتوں کو, وہ بھی اسپیشلی میں بتا رہی ہوں خاص خطہ افغانی, اور کوئی ظاہر سی بات ہے ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, آسٹیوپروسس ہے. تو یہ آپ میرے خیال سے بہت ان ہیومن, اور اس کا کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ طالبان یہ چیزوں کو سمجھیں گے. پہلی بات تو یہ ان کو خود ہی کوئی شعور نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نان کی جان نہ بچاؤ یہ سمجھ کے کہ جی وہ نام محرم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, تو مطلب آپ نے عورت کو بنا کیا دی ہے. پھر یہ عورتوں پہ اتنا زور کرتے ہیں, ہم فیمنزم کی بات کریں اس کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ویسٹ کا معاشرہ تو عورت کو آبجیکٹیفائی کرتا ہے. اب یہ آبجیکٹیفائی کرنا نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کو انسان دیکھ ہی نہیں رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو کہ بس وہ ایک پردہ ہی کرانے کی چیز ہے, تو وہ جان سے جا رہی ہے تو جائے, وہ ڈلیوری میں پیچیدگیوں میں جا رہی ہے تو جائے. مطلب بالکل عجیب بات ہے یہ, اور یہ میرا خیال اس کا کچھ ہونا چاہیے. اب کیا کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کچھ, اور نہ وہ لوگ اس چیز کو لے کے کوئی سیریس ہے, بلکہ وہ بد سے بدتر کرتے جا رہے ہیں حالات کو, جتنے پہلے نہیں تھے اس سے زیادہ کہیں بدتر علیشہ ہوتے آپ کو جا کیا رہے ہیں. لگتا ہے جی کہ یہ شریعہ نظام پاکستان میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں. نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کیا وہ ویڈیو دیکھ لی لکی مروت کی, وہاں پہ ایک گاڑی میں پتہ نہیں کوئی کپل بیٹھا ہوا تھا, شادی شدہ تھا نہیں تھا کیا تھا, تو وہ جی وہ آس پاس کے لوگوں نے دیکھ لیا, ان کو وہ شاید کار میں کچھ کر رہے ہیں, تو ان کے اوپر باقاعدہ سٹوننگ کی ہے اور ان کو مار دیا, سٹون ٹو بدل گئی ہے. دنیا بدل گئی ہے, آپ کو چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. آپ دیکھا کریں ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان ایسا کیوں ہو گیا ہے, ہمارے لوگ کوئی مختلف نہیں ہے. اگر آپ کچھ عرصہ پہلے ہی چلے جائیں تو یہ سارے تو ہندو تھے, پھر یہ کنورٹ ہو گئے, لیکن اتنا ایکسٹریمزم اتنی عجیب کے لوگوں کا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک اور کیا واقعہ ہوا تھا, صرف 30 روپے پہ 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. تو یہ اتنا ایکسٹریمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ, ہم لوگ کیوں بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو, اور یہ جو پرانا جو شریعہ کا نظام تھا, I don't agree with it. اب اس زمانے میں آپ کہاں لاؤ گے شریعہ, آپ لے کر آؤ گے, اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں. جب ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو وائلنس نارملائز ہو جاتا ہے, زندہ جلا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ پھر چیزیں رکتی نہیں ہیں. وہ پھر چھوٹی موٹی باتوں پہ, ابھی آپ نے دیکھا وہ 30 روپے کے پیچھے فروٹ والے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو 2 بھائیوں کو قتل کر دیا. اور یہ ایسے واقعات بہت زیادہ کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ کیونکہ آپ وائلنس کو نارملائز کر رہے ہو, اور یہی چیزیں آپ کو افغانستان میں ملے گی, وہاں بھی یہی ہے. ذرا سا کسی پہ گستاخی کا شبہ ہوا تو جی زندہ جلا دو, عورتوں کو بھی مارا ہے انہوں نے اسٹون ٹو ڈیتھ, اور وہاں تو یہ بہت کامن ہے کہ یہ ذرا سا کسی پہ شک ہوتا ہے, زنا کیا اسٹون ٹو ڈیتھ. بولے آج کے زمانے میں آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ اور بہت سے طریقے ہیں, اور میرا تو خیر میرا تو پوائنٹ آف ویو ہی الگ ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 2 لوگ اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں, اس میں کوئی زبردستی بلیک میلنگ نہیں ہے, تو ان کی مرضی, ان کی اپنی پرسنل لائف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں, لوگ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ دوسروں کے پرسنل معاملات میں گھسے ہیں. کس کا کس سے رشتہ, آپ اس کو پہلے اسٹون ٹو ڈیتھ تو کرنے بات ہوتی ہے. یہ تو بہت بیسک بات ہے کہ ہمارے یہاں ان کو بیسک رائٹ نہیں ہے بھائی. وہ ہسپتالوں میں ان کے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہے, وہ جاب ان کو حاصل نہیں ہو رہی, پھر آپ وہاں سے بھی کیا بات لے آتے ہو کہ جی ہم شلوار اتار کے پہلے چیک کریں کون انٹرسیکس ہے تو کون ٹرانسجینڈر ہے. مطلب آپ اتنے دماغ آپ کا خراب ہوا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا. تو یہ میرے خیال سے مجھے تو نہیں لگتا بھائی شریعہ کی بالکل ضرورت ہے. اور پاکستان کے لوگ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شعوری طور پہ کچھ ان کا دماغ ویسے ہی برین واش ہوئے میں, پڑھائی لکھائی ہے نہیں, اور وہ مزید شدت پسندی کی طرف جائیں گے, اور ان کے اندر یہ آ جائے گی شدت پسندی. اب باہر کے ویسٹرن اب کیوں نہیں ہو جاتا کہ پورا جھمگھٹا بن کے موب لنچنگ, کیونکہ ان کے دماغوں میں وہ نہیں گھسا ہوا. آپ آج لیجیٹمائز کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ اسٹون ٹو ڈیتھ کر سکتے ہو, کوئی زنا کرتا ہوا نظر آئے اسٹون ٹو ڈیتھ, یا ایسا کچھ کر سکتے ہو, ایک نظام بنا دو کہ ٹھیک ہے جی گواہ ہمیں مل جائیں گے تو ہم یہ کریں گے, پبلک ہینگنگ یا پبلک اسٹون ٹو ڈیتھ. وہ ایک نارمل بہیویئر بن جائے گا. وہ ایک وائلنس بچے جب دیکھ دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کے لیے نارمل چیز ہو جاتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ چیز نارمل ہو گئی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. جیسے جیسے ریلیجیس ایکسٹریمزم آیا ہے, جیسے جیسے یہ سعودیہ سے یہ وہابیزم, یہ ساری چیزیں آئی ہیں, ہمارے یہاں مدرسے بنے, تو لوگ
عطیہ، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ شریعہ کا نظام لاگو ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ شریعہ نظام ہونا چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں بینگ اے ینگ یوتھ، پاکستانی ینگ یوتھ؟ پہلی بات تو میں نا ایک چیز کے اوپر کامنٹ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو بیسکلی جو شریعہ جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں کبھی بھی فیمیلز کے اوپر اتنا زیادہ ان کو انڈرمائن کرنا، اتنا پریشر اور یہ چیزیں کہہ دینا کہ بالکل ہی عورت کے اگر آپ نے یہ چیز دیکھ لیا یا اپنے پاؤں نظر آ گئے یا چہرہ نظر آ گیا تو پتہ نہیں کیا گناہ ہو جائے گا اور آپ کے اوپر جہنم جو ہے وہ واصل ہے. اور یہ سب چیزیں ہماری شریعہ کا حصہ نہیں ہے. یہ ہم پہ صرف اور صرف ایک طرح سے سوسائٹی کی جو شریعہ بنائی گئی شریعہ ہے اس نے ہم پہ ایک چیزیں جو ہیں یہ لاگو کی ہیں کہ اچھا آپ کے اوپر اگر میل ڈومیننس رکھنی ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے یہ جو رولز ہیں اور عورتوں کو جو ہے سیکنڈ سٹیزن لا کے رکھنا ہے اور ہم نے یہ رولز جو ہیں یہ ڈیفائن کر دینا ہے. اور یہ جو رولز ہیں یہ صرف اور صرف مردوں کے ہوں گے اور یہ رولز جو ہیں وہ عورتوں کے ہوں گے. اور میں عریشہ سے کچھ باتوں پہ ایگری کروں گی کہ جیسے کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی خواتین جو ہیں وہ سارا دن جب ظاہر ہے گھر پہ ٹائم اسپینڈ کریں گی تو ان کو بیماریاں آ جائے گی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان جیسے افغانستان جیسے ایریاز میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم بات کر رہے ہیں شریعہ کی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جو شریعہ ہم پہ لاگو کی جا رہی ہے اور جو ہم پہ ایک وہابزم اور کانسیپٹ جو لایا گیا ہے یہاں پہ مدرسہ سسٹم کا جو کانسیپٹ لایا گیا ہے وہ ہماری ان اٹ سیلف ہماری شریعہ کا پارٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے رول کا، ہماری جو اسلام ہے ٹرو اسلامک اوریجن ہے اس کا پارٹ نہیں ہے. وہ ہمیں ایک چیز اس لیے تھوپی جاتی ہے بار بار، آپ کو یہ کہہ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ اسلام ہے، یہ ان دا ٹرو سیلف یہ ایک اسلام ہے، کیونکہ آپ کے اوپر ایک میل ڈومیننس آپ کے اوپر ایک لازم کرنی ہوتی ہے. آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اچھا جو ہے عورت کو صرف اور صرف یہ باؤنڈریز ہیں، ان کے اندر ہی عورت کو رہنا ہے. اور اگر آپ نے ان اٹ سیلف اپنے رائٹس مانگ لیے اور آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا تو وہ آپ کے اوپر ایک ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت کامن ایک چیز آ گئی ہے کہ جو تھوڑا سا اگر آپ باؤنڈری سے ہٹتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ والی بات ہے، فیمنزم کی بات کرتے ہیں یا اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ پہ فوراً سے ایک فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ گستاخی رسول ہے، یہ جو ہے یہ کافر ہے خدا نہ خواستہ اور اس کو تو مار دو. اور وہ بالکل ایک صحیح بات ہے کہ ایک موب آ جاتا ہے. اور وہ ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر ایون یہ الاؤ نہیں کیا گیا تھا کہ جب وہ ایک فیمیل تھی اور وہ ان کی ڈریسنگ کے اوپر ہی کانسیپٹ اٹھا دیا گیا تھا اور اس بیچاری کی جان جو تھی اس کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. یہاں تک ہو گیا تھا کہ پولیس کو آ کر بچانا پڑا تھا اس عورت کو. تو ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ لایا گیا ہے یہ چیز صرف اور صرف اس لیے لائی گئی ہے کہ ہمارے یہاں میل ڈومیننس کو ایک حد تک رکھنا تھا انہوں نے ایک شریعہ کا کانسیپٹ دے دیا. اور یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے یہاں پہلے سے تھا. یہ جو شریعہ لا لایا گیا اس کے بعد ہی یہ کانسیپٹ بننا شروع ہوئے کہ اچھا جو ہے آپ یہاں پہ رولز ڈیفائن کر دیے اور اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کی ہیں تو آپ پھر کافر ہیں اور اگر آپ نے یہ باتیں کی ہیں تو آپ گستاخ. تو آئی تھنک سو کہ پاکستان جو ہے وہ اب ان چینجز کو پاکستان نہیں برداشت کر سکتا اور نہ ہی پاکستان میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں ٹوٹلی پاکستان ایک بہت پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ پروگریسو مردوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کو جس ڈائریکشن میں اگر آپ نے لے کے جانا ہے، اگر آپ نے ترقی کی طرف جانا ہے، اگر آپ نے اسٹون ایج کی طرف جانا ہے تو پھر ضرور آپ شریعہ لا لے کر آئے اپنا اور نافذ کریں ملک کے اوپر اور پھر بتائیں کہ جی یہ ہماری نئی شریعت ہے جو ہم لے کر آئے ہیں. وہ بھی پھر ایک نئی ہی شریعت ہوگی، وہ شریعت تو نہیں ہوگی جو ہم نے شاید پڑھی ہے اور جو ہمیں جو اسلام بتایا گیا وہ شریعت تو نہیں ہوگی. کیونکہ جو ہماری شریعت تھی اس میں تو پھر جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے تھے جنگوں میں تو خواتین بھی جاتی تھی، وہ بھی وہاں مرہم پٹی کیا کرتی تھی، وہ بھی پانی پلایا کرتی تھی، وہ بھی رولز جو ہے یہ پلے کیا کرتی تھی. حضرت بی بی خدیجہ جو تھی وہ بھی ٹریڈ کیا کرتی تھی. تو ہمیں تو یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں. تو اب آپ جب بالکل ہی ڈفرینٹ شریعہ لا کے نافذ کر دیں گے جس میں آپ رولز ڈیفائن کر
دیں گے کہ جی فیمیلز جو ہیں یہ نہیں کر سکتی اور افغانستان والے جیسے حالات لے آئیں گے تو پھر تو میرے خیال سے جیسے افغانستان کی جی ڈی پی کی جو حالات ہیں اور افغانستان کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے پھر پاکستان کو بھی وہی ساری سچویشن سامنے کرنی پڑے گی. جب آپ 50% اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ بیٹھ جاؤ اور نہ تمہیں ایجوکیشن ملنی ہے نہ تمہیں جو ہے جابس ملیں گی. جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ کو جابس بھی ملیں گی. جب آپ کے پاس جابس نہیں ہوں گی تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر تو پہلے ہی جو ہے وہ انفلیشن اتنی زیادہ ہے تو پھر آپ کہاں لے کے جائیں گے وہ 50% 54% جو آپ کی پاپولیشن ہے اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے سے یہی کوشچن ہے. بالکل. اچھا مصعب, ایک انٹرویو افغانستان کے منسٹر کا ہمارے سامنے آتا ہے. انہوں نے داعش کو لے کر جو باتیں کی, لشکر طیبہ کو لے کر کچھ باتیں کی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایجنسیز کو بھی لے کر پاکستان کی بھی باتیں کی. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس انٹرویو کو دیکھتے ہوئے؟ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں ابھی ذکر ہو رہا تھا نا شریعہ لا کا. شریعہ لا کے اندر جب سٹوننگ کی بات ہوتی ہے نا تو سٹوننگ میں سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارتا ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, جو معصوم. ہم میں سے یہاں پہ کوئی معصوم نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جس کو اتنا کمپلیکس بنایا ہوا نا وہ دراصل کمپلیکس ہے نہیں, وہ بالکل بھی کمپلیکس نہیں ہے. ایک چیز اگر لازم کی گئی ہے تو آپ اس کو زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نہایت ہی میری سمجھ سے بالکل نا ان کی سیاست باہر ہے, ٹھیک ہے. ان کی سیاست میں ان کو ہندوستان بڑا عزیز ہے. ان کی قوم کے عقل و شعور کے مطابق ان کی ایڈ کو ہمیشہ ہندوستان آیا اور ہم ان کے شروع سے دشمن ہیں, کیونکہ یہ آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن جب کھینچی گئی تھی تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارا خطہ ہمیں واپس دیا جائے. اور جب اس خطے سے سوال ہوا تھا نا بائی دا ٹائم آف انڈیپینڈنس, ظاہر ہے پرنسلی اسٹیٹ سے بھی کوشچن کیا گیا تھا کہ آپ ضم ہونا چاہیں گے بھارت میں یا پاکستان میں, یا تو اس وقت جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا دے آپٹڈ فار پاکستان, ٹھیک ہے. دے وانٹڈ ٹو بی پارٹ آف نیو اینڈ انڈیپینڈنٹ نیشن, ٹھیک ہے, سب سے پہلے. دوسرا یہ کہ جب کبھی ان کے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آئی ہے تو ہم نے ان کو اس کے اندر سے جو ہے نا بیل آؤٹس دیے ہیں, ٹھیک ہے. ہم وہ ملک ہیں کہ جنہوں نے 4 ملین افغان آئی ڈی پیز کو بیئر کیا تھا اس دور میں کہ جب ہمارے اپنے حالات بڑے جو ہے نا آج کی نسبت تو تب بہت بہتر تھے, ٹھیک ہے. آج کی نسبت تو تب بہت بہتر تھے. ہم اس وقت ہم دنیا کی 3 بڑی ایئر لائنس کے مجد ہیں. ہم ٹریننگ دے چکے ہیں ان کو اور آج وہ $1 بلین انڈسٹری ہے اور ہمارا حال کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں مار کھاتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا میرے خیال سے نہایت ایبسرڈ, بیس لیس ہے. اگر پاکستان کی انٹیلیجنس کے اوپر آپ اتنے ہی سوال اٹھا رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنی اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب بقول ایک نیوکلیئر پاورڈ نیشن جس نے ابھی اپنے سے 5-7 گنا بڑے دشمن کا ناک رگڑ دیا زمین پہ, وہ کمزور ہیں اور مضبوط کون ہے؟ آپ مضبوط ہیں. آپ سے بڑا وعدہ خلاف کون ہے کہ آج بھی تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ آپس میں روابط رکھتے ہیں اور القاعدہ کی پریزنس ہے افغانستان میں, داعش کی پریزنس ہے افغانستان میں, ڈفرنٹ گورنمنٹ ملیٹنٹ ہے, ان کی گورنمنٹ ملیٹنٹ ہے. اور پھر وہ سوال کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں ہمارے نظام کے اوپر. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کو بیل آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا, آپ دم ہلاتے آتے ہیں اسلام آباد, آپ دم ہلاتے پنڈی جاتے ہیں, زبان آپ کی باہر ہوتی ہے اور اس وقت آپ پاؤں چاٹ رہے ہوتے ہیں, تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں ایک بیل آؤٹ کے لیے کہ ہمیں نکالیں اس چیز سے. آپ کو جو بیل آؤٹ دیا یو ایس ایس آر انویژن کے خلاف ہم نے دیا تھا,
امریکہ تو اس بات سے جو ہے وہ پریسیڈنٹڈ ہے کہ جی وہ اس وقت جو بائی پولر ورلڈ تھا وہ پھر یونیپولر ہو گیا اور وہ دنیا کی سب جگہ کریڈٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی جب ایک مطلب 20 سال سے امریکی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے. باراک اوباما نے سب سے پہلے ارادہ کیا کہ جی ایویکویٹ کر دیں گے افغانستان. وہاں پہ انہیں ملا کچھ نہیں نا وہاں پہ. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ارادہ کیا کہ ایویکویٹ کر دیں گے افغانستان کو اور بالآخر 20 سال بعد انہوں نے ایویکویٹ کر دیا. ابھی بھی انہوں نے کرنا نہیں تھا, انہیں مجبور کیا گیا کرنے پہ. ٹھیک ہے. اور یہ جن پیس ٹاکس کی بات کر رہے ہیں نا کہ دوحہ میں ہماری پیس ٹاکس ہوئی تھی, زلمے خلیل زاد اینڈ کمپنی ور انوالوڈ, تو تب انہوں نے معاہدہ کیا جی یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ القاعدہ کی کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی, ٹی ٹی پی کی کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی, کسی طالبان گروپ کی کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی, فلانے کی انٹرونشن نہیں ہوگی, ڈھمکانے کی انٹرونشن نہیں ہوگی. افغانستان کی جو آرمی ہے اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. 1.5 لاکھ ہماری آرمی کی تعداد ہو گئی ہے جو کہ ہمارے خطے کے حساب سے تو بالکل کم ہے, اور جو سیکورٹی مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بڑھائیں گے. کیا کریں گے بڑھا کے, کیا کر لیں گے بڑھا کے؟ آپ خود ملیٹنٹس ہیں, ذہنی معذور ہیں, ذہنی مریض ہیں. ٹھیک ہے. ربل کے نیچے پھنسی ہوئی خواتین کو نکالتے ہوئے آپ کو موت آ جاتی ہے. اس وقت آپ کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جی شریعہ یہ کہتی ہے اور شریعہ وہ کہتی ہے, تو شریعہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے نزدیک ترین جو آپ کا مسلمان برادر ہے اس کے ساتھ ہاتھ سے اس کے ہاتھ ملا کے چلیں. تب آپ کہاں جاتے ہیں؟ تب آپ کو کون یاد آتا ہے؟ آپ کو بھارت یاد آ جاتا ہے, جس سے نہ آپ کا کوئی زمینی راستہ ہے, نہ آپ ڈائریکٹلی آسمان سے ادھر جا سکتے ہیں, نہ آپ کا ڈائریکٹ کوئی آبی راستہ ہے. آبی راستہ تو خیر ہے ہی نہیں افغانستان کو لگتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام کمزور ہے, آپ کا بڑا مضبوط ہے جی. آپ نے 20 سال یہ اور 1984 سے 1990-91 تک 27 سال آپ نے امریکی فوج سے جوتے کھائے ہیں. اور آپ کی وہ جو کیا اس وقت میں کوئی ایسا لفظ استعمال کروں, آپ کی جو آپ کو پھر بیل آؤٹ کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا. آپ کی ایڈ کو کون آیا؟ ہم آئے. اور اگر ہم اب کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ بھی آپ کی اپنی ہے, وہاں پہ کوئی ایکسٹرنل انٹرونشن نہیں ہے, کوئی ایکسٹرنل آرمی بھی نہیں ہے وہاں پہ پریزنٹ, تو آپ جائیں نا واپس اپنے ملک. آئی ڈی کارڈز آپ نے پاکستان کے بنوائے ہیں, پراپرٹیز آپ نے پاکستان میں لی ہیں, وہ باچا خان کی طرح. جب مرنا ہے تو آپ نے دفن کابل میں ہونا ہے جی. آپ کو یہاں پہ اتنی عزت دی جا رہی ہے کہ آپ کے نام پہ کے پی کے کا ایک بڑا پریسیڈنٹڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, باچا خان یونیورسٹی, لیکن آپ نے دفن کدھر ہونا ہے؟ کابل میں. وہی ظہیر الدین محمد بابر والی سوچ کے میں وہاں سے آؤں گا, فتح میں نے دہلی کرنا ہے, سلطنت میری دہلی میں ہوگی, کنگڈم میرا سارا دہلی میں ہوگا. ہاں جب میں مر جاؤں گا تو دفن میں نے کابل ہونا ہے. جیئیں ادھر ہی مریں, ہماری 6 گز زمین کیوں لیتے ہیں؟ آپ کی اپنی پالیسی میکنگ کیا ہے؟ آپ کی اپنی پالیسی میکنگ زیرو ہے. آپ کی اپنی مینجمنٹ پالیسی زیرو ہے, اور آپ کی اپنی پالیسی مینجمنٹ زیرو ہے. آپ خود کیا ہیں اس خطے میں؟ آپ زیرو ہیں, بنیاد رکھنے والے ہیں. آپ نے اسامہ بن لادن کو جگہ دی, آپ نے اسامہ بن لادن کو بلایا بٹھایا. آپ کسی ملک کی کوئی جو طاقتور اسامہ بن لادن جیسا شخص آ کے بیٹھ جائے اور انہیں پتا نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں پہ وڈیروں کو پتا ہوتا ہے کہ کب کس کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کیا فیصلہ ہو رہا ہے. تو وہاں جو حلقہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا کہ اسامہ آیا ہے, ان کو سب پتا تھا. تو اگر ان کو سب پتا تھا تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا 79 میں ظاہر شاہ کا مرڈر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور 78 میں یو ایس ایس آر کی انویژن ہے. بات یہ آئینے میں اپنا منہ دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر 2-3 چھٹے مار لیں تاکہ آپ کو آ جائے ہوش, اور اس کے بعد آپ اس خطے کی جیو پولیٹیکل اور ٹرانس نیشنل سچویشن کے اوپر کامنٹس کریں. اتنے آپ ایبسرڈ آدمی ہیں. تعلیم آپ کی کیا ہوگی جو آپ ڈیفنس منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے ڈیفنس کے کس حصے میں کام کیا؟
آپ نے میونیشن میں کام کیا ہے, آپ آرٹلری میں تھے, آپ کمبیٹ ایئر کرافٹس میں تھے, آپ سن زو کے اسسٹنٹ تھے جب وہ آرٹ آف وار لکھا تھا. کون ہے آپ؟ آپ نے سر پہ امامہ رکھا ہوتا ہے اور آپ بڑے یہاں پہ پاسدار بنے بیٹھے ہیں دین کے, اس دین کے جس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم, ان کی انٹرپرنورشپ, ان کی سیکیورٹی, ان کے تمام تر زندگی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, یہ تو صرف ڈیلیوری پریگننسی کی بات کر رہی ہیں, یہاں پہ اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں, ان کو حل کرنا. جس طرح پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو بریسٹ کینسر ہے اس کے بہت سے کیسز ہیں, اس کے کیسز کی تعداد میں 11% انکریز ہوا ہے. کیوں؟ ٹائم پہ چیک اپس نہیں ہوتے, میموگرافیز نہیں ہوتی, آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتے, آپ یو ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ یور سیلف. وائی؟ بیکاز دا پیپل اراؤنڈ یو دے ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں, امہات المومنین کی مثالیں ہیں, اصحاب کی مثالیں ہیں, جنہوں نے اس دین کے لیے, شریعت کے لیے بڑا کام کیا ہے. آپ کو یہ چیز سب سے پہلے تو میں سب کو اس چیز کے اوپر بجائے قائد کیپ پہننے والے سے یا امامہ پہننے والے سے ان سے سیکھنے کی بجائے تھوڑی سی محنت کریں. آپ کے ہاتھ میں یہ جو حضرت گوگل ہے نا, ان کے پاس ہر مرض کی دوا ہے. کنسلٹ کریں, پڑھیں, دیکھیں, پھر سٹیپ لیں. تو ہمیں کام بہت کرنے کی ضرورت ہے, ہاں ہے, لیکن یہاں پہ جب تک ہم جواب نہیں نہ دینے شروع کریں گے, اسپیشلی اپنے نیبرز کے اندر, اپنے نیبرنگ سرکل کے اندر اسپیشلی, تب تک میرے خیال سے نہ ہماری سٹینڈنگ امپروو ہوتی ہے, نہ ہماری فوٹنگ امپروو ہوتی ہے. ہمیں اپنے پولیٹیکل سٹانس کو بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں اچھا چلو بول رہا ہے, اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے, نہیں, جواب دینا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی. بالکل. تھینک یو سو مچ مصطب. اب علیشا کی طرف بڑھتے ہیں. لاسٹ کوسچن, علیشا کیا کہنا چاہیں گی اس انٹرویو کو دیکھ کر, جس پر بہت ساری باتیں انہوں نے پاکستان کے اداروں کو لے کر بھی بات کی اور پاکستان کی بہت ساری چیزوں پر داعش کے حوالے سے بات کی, کیا کہنا چاہیں گی ان کے منسٹر کی جی جی اسٹیٹمنٹ, افغانستان کے منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے جی جی ان کا مطلب یہ جو کلیم ہے کہ جی پاکستان کے تو ادارے آلریڈی ویک ہیں تو ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے یہ سارا کچھ. خیر, لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, اور جیسے کہہ رہے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت ایگری کروں گی کہ یہ صحیح بات ہے کہ ہماری مطلب یہ پاکستان کو اس معاملے میں کرٹیسائز کرنے سے پہلے ان کو خود کو دیکھ لینا چاہیے. ابھی جو ہمارے بھی ملک میں کافی حالات جو خراب ہوئے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اپنا کتنا ہاتھ ہے اور یہ سارا کچھ. تو میں اس حوالے سے یہی کہوں گی کہ یہ بجائے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے, آپ خود اپنے آپ کو سدھاریں. آپ لوگوں نے خود کیا کیا ہے اپنے ہی کنٹری کے ساتھ, اور کیا مطلب آپ لوگوں کی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. آپ لوگ پوری دنیا میں اس وقت آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے علاوہ اس کے کہ یو آر جسٹ ٹیررسٹ لوگ ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی عورتوں کا کیا حال کیا ہوا ہے, اور پاکستان میں بھی جو آپ نے گند ڈالا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی کوئی اتنی باتوں کی ویسے اہمیت ہونی بھی چاہیے, کوئی ریلیونٹ ہونا بھی چاہیے ان کی باتوں کو. تو جی میں بالکل انہی اسٹانس سے ایگری کروں گی جو بات کر رہے ہیں. جی اس کے باوجود پھر بھی پاکستان نے جو یہ ارتھکوئک والی سچویشن میں بہت سارا جو ہے وہ ایڈ پرووائڈ بھی کی, اور انڈیا نے بھی پرووائڈ کی. لاسٹ سوال عطیہ, کیا آپ اس انٹرویو کو دیکھ کر کیا رائے رکھتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان کی اس پاکستان کو لے کر ان رائے پر؟ ربیہ, آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ہے؟ جی 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 عطیہ آپ سے ہی کیا. اچھا, آئی تھنک عطیہ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا. کیا آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے عطیہ کی؟ مجھے آپ نہیں, میرے خیال سے ان کے نیٹ ورک کا ایشو ہے. انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ہم. جی عطیہ, اوور ٹو یو. ہاں, میں اپنے دونوں گیسٹ جو ہیں ان سے ایگری کروں گی, اور یہ کہوں گی کہ افغانستان کبھی کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی پاکستان نے کن کن حالات میں کس کس طرح سے مدد کی ہے.
اور ہم نے ان کے جو امیگرینٹس ہیں ان کو جس طریقے کے ساتھ پاکستان نے اکوموڈیٹ کیا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی کنٹری میں جب یہ ہم آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی امیگرینٹس کا کیس آتا ہے, جس طرح سے ہم نے افغانستان کو جو افغانی لوگ تھے ان کو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا, اس طرح سے نہیں کیا جاتا. بالکل آپ ان کو ایک گھر دینا, ان کو جگہ دینا, ان کو اپنا آپ بالکل ایسے فیل کروانا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے اور آپ جب تک یہاں پہ چاہیں رہ سکیں. اس کے بعد بھی اگر آپ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اپنے ملک میں جا کے پاکستان کے لیے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اس کو اس لیے زیادہ ریگارڈ نہیں کروں گی. آئی تھنک کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ سیریس کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی, ان کے پاس کوئی بھی ایسا جو جتنے بھی منسٹریز ہیں انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف میرا خیال ہے یا جہاں تک دی ہوئی ہیں ان کی اپنی کوئی شاید پرسنل افیلیشنس ہیں جس کی بیس پہ دی ہوئی ہیں. کوئی بھی ایسی منسٹریز نہیں ہے جو آپ نے ایکسپیرینس کی بیس پہ دی ہوں کہ اچھا ڈیفینس منسٹر ہے تو اس کا ڈیفینس کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اس کا اتنا رول ہے, اس نے اتنا کام کیا ہے اور اس کو ہم نے ڈیفینس منسٹر دیا. اس لیے وہ جو بھی بیانات بھی دیتے رہتے ہیں وہ شاذ و نادر جس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں وہ اسی طرح سے ہی دیتے ہیں جو ان کے جس وہ سوشل سرکل سے آتے ہیں, جس پوائنٹ آف ویو کو لے کر آتے ہیں وہ اسی کو ہی آگے لے کے بڑھتے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ان کو کہنے کے لیے یہی ایک جواب بہت کافی ہے کہ جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار کھڑا رہے. اور جب باری آتی ہے خود سے ایک دکھانے کی کہ ہاں ہم ایک نیبرلی کنٹری ہیں اور ہم بھی ایک مسلم بھائی ہیں جو ہم آپ کو بن کے دکھا سکتے ہیں, جب بھی یہاں پر یہ آتی ہے بات تو پھر وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اپنے بھی اس ہم ریجن میں رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے بھی کچھ جو ہے وہ پرسنل افیلیشنز ہیں جس کو ہم نے کیٹر کرنا ہے, تو وہ پھر ان کی یہاں پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا تھینک یو سو مچ عطیہ. جی عریشہ کچھ کہنا چاہ جی رہی جی ہیں؟ میں اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو بھی نا تھوڑا اپنی پالیسیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو پاکستانیوں کو ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ جو مسلم امہ ہے نا اس کے وہی واحد ٹھیکیدار ہیں. اگر افغانستان آپ کے ساتھ اس طرح سے چل رہا ہے تو آپ کو بھی اتنا آگے بڑھ کے ان کی مزید ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی اننیسیسری لگتی ہیں پاکستان کی جانب سے, جیسے ایک ان کا فلسطین کو لے کے بھی ایک ہے اسٹانس, لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں فلسطین کا جھکاؤ انڈیا کی طرف زیادہ ہے, اور آپ فلسطین کو کر کے پھر آپ نے اسی میں آپ نے اسرائیل سے بھی دشمنی لی ہوئی, حالانکہ یو آر ناٹ عربس, آپ کا عرب سے نہ فلسطینی ہو نہ آپ عرب ہو, لیکن آپ ایک جو ہے نا الگ ہی کہتے ہیں نا ان کو مجاہد بن جانا ہے پوری مسلم امہ کا. تو آئی تھنک اس کو بھی لے کے پہلے اپنے آپ کو, پہلے اپنے ملک کو آپ سدھارو, اس کی کنڈیشن بہتر کرو, دین آپ سوچو کہ بھئی آپ کو مسلم امہ کے لیے کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو بڑھ چڑھ کے یہ دیکھ کے کہ بھئی ٹھیک ہے افغانستان بھی اپنا مسلم امہ اور فلسطین بھی یہ سب, لیکن ان کا رویہ آپ کے ساتھ الگ ہے لوگوں کا, وہ آپ کو کہیں مینشن نہیں کرتے, عربس بھی کہیں مینشن نہیں کرتے پاکستان کو. مجھے نہیں لگتا پاکستان کے ساتھ کوئی آفت آئے گی تو ان میں سے کوئی بھی کھڑا ہوگا پاکستان کے ساتھ, تو مجھے نہیں لگتا پاکستان کو بھی کوئی بڑھ چڑھ کے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے آگے بڑھ کے. آئی تھنک کیونکہ پاکستان کے اپنے مسئلے بہت زیادہ ہیں جن کو صحیح کرنے کی, سدھارنے کی ضرورت ہے. جی جی میں بھی بالکل تھینک یو. ایگری کروں گی ان کے ساتھ, عریشہ کے ساتھ جو یہ کہہ رہی ہیں. اور میرے خیال سے اب وہ ٹائم آ گیا کہ پاکستان یہ سوچے کہ اچھا یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہم نے افغانستان کو سمجھا ہوا, اب ٹھیک ہے اب آپ اس کو چینج کر کے اپنے بارے میں سوچیں. کیونکہ جب بھی جنگ ہوئی ہے, ابھی ریسنٹلی ہم ایک بہت بڑی وار سے واپس آئے ہیں, تو جب ہم نے وار ہوئی ہے ہم نے اس میں رولز دیکھ لیے ہیں کہ کون سی جو ہے ہماری سائڈ پہ کون سے کنٹریز ہیں. آئی تھنک وہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو کہ یہ دیکھنے کے کہ ہمارے مسائل یہ ہیں اور ہم اپنا ڈیفینڈ بھی ہم خود کو خود سے کر سکتے ہیں, تو ہمیں ایز سچ کسی بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی یا اس طرح سے ضرورت نہیں ہے اب. تو اتنا زیادہ بہت زیادہ پش کرنا اور افغانستان میں ایڈ کرنا اور ہر طرح سے کام کرنا, آئی تھنک پاکستان کو اب یہ ضرورت ہے کہ وہ اس بات پہ کوشچن ضرور کرے. تھینک یو سو مچ عطیہ, تھینک یو سو مچ عریشہ, تھینک یو سو مچ مصب. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ویورز ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.